क़यामत की इब्तिदा, सूर का फूंका जाना, कायनात की हलाकत। जब इस कायनात का मुकर्ररा वक्त पूरा हो जाएगा, जब ज़मीन व आसमान अपने मुकर्ररा दिनों को मुकम्मल कर चुके होंगे, जब अल्लाह ताला का लिखा हुआ फ़ैसला नाफिज होने का वक्त आ जाएगा, तो वो दिन आएगा जिसे यौम क़यामत कहा जाता है। ये दिन ना किसी बादशाह रोक सकेगा, ना किसी ताकतवर को मोहलत दी जाएगी, ना किसी को फ़रार की जगह मिलेगी। इस दिन की इब्तिदा एक ऐसी आवाज़ से होगी जिसकी मिसाल दुनिया में कभी नहीं सुनी गई। सूर का फूंका जाना। अल्लाह ताला ने एक अजीम फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है जिनका नाम हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। वो अर्श इलाही के नीचे सर झुकाए खड़े हैं। सूर उनके होंठों के करीब है और वो सदियों से सिर्फ एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। अचानक अल्लाह ताला का हुक्म होगा, इसराफील सूर फूंक दो। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर में फूंक मारेंगे और वो आवाज़ सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि सातों आसमानों में गूंज उठेगी। ये आवाज़ ऐसी होगी कि हर जिंदा चीज़ कांप उठेगी। पहला सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन ज़ोर ज़ोर से लरज़ने लगेगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर भड़क उठेंगे, आसमान फट जाएगा, सितारे टूटकर गिरने लगेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कुरान में फरमाया गया, जब सूरज लपेट दिया जाएगा और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, लोग घबरा जाएंगे, माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, हामला औरत का हमल गिर जाएगा, अक्लें माऊफ हो जाएंगी, कोई किसी की मदद के काबिल ना होगा। इसी सूर की आवाज़ के साथ तमाम इंसान मर जाएंगे, तमाम जानवर मर जाएंगे, जिन्नात मर जाएंगे, फरिश्ते भी सिवाय जिन्हें अल्लाह चाहे मर जाएंगे। पूरी कायनात में खामोशी छा जाएगी, ना हवा चलेगी, ना कोई आवाज़ होगी, ना जिंदगी की कोई अलामत बाकी रहेगी। अल्लाह की बादशाही का ऐलान। जब सब कुछ फना हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज बादशाही किसकी है? कोई जवाब देने वाला ना होगा। फिर खुद ही फरमाएंगे, एक अल्लाह क़हार की। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया की सारी ताकतें, सारे बादशाह, सारे हुक्मरान, सारा फ़ख्र, सारा गुरूर मिट्टी बन चुका होगा। वक्फ़ा, एक ऐसी खामोशी जो कभी न देखी गई। कुरान और हदीस के मुताबिक पहले सूर और दूसरे सूर के दरमियान एक तवील वक्फ़ा होगा। कायनात बिल्कुल वीरान होगी, ज़मीन मुर्दा, आसमान बेजान, हर तरफ सन्नाटा। ना दिन होगा, ना रात, ना वक्त का एहसास, ना जिंदगी का तसव्वुर। दूसरा सूर, दोबारा जिंदा होना। फिर एक दिन अल्लाह ताला का हुक्म होगा, इसराफील दोबारा सूर फूंको। जैसे ही दूसरा सूर फूंका जाएगा, ज़मीन के अंदर बिखरी हुई हड्डियां जमा होने लगेंगी, कब्रें फट जाएंगी, जिस्म दोबारा बनने लगेंगे, रूहें लौटाई जाएंगी। हर इंसान जिंदा हो जाएगा, चाहे वो हज़ारों साल पहले मरा हो या अभी मरा हो। लोग हैरान होंगे और कहेंगे, हाय अफसोस, हमें हमारी कब्रों से किसने उठा दिया? फरिश्ते जवाब देंगे, यही वो दिन है जिसका वादा रहमान ने किया था। मैदान हश्र की तरफ रवानगी। लोग नंगे पांव, नंगे बदन, बगैर सामान के उठेंगे। ना सोना, ना चांदी, ना दौलत, ना रिश्ते काम आएंगे। सबको एक ही जगह की तरफ ले जाया जाएगा, मैदान हश्र। सूरज बहुत करीब कर दिया जाएगा, पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक, किसी के सीने तक और किसी के मुंह तक पहुंच जाएगा। हर शख्स अपनी फिक्र में होगा, हर दिल खौफ से कांप रहा होगा। फट जाएंगी तो लोग हैरत, खौफ और परेशानी की हालत में एक दूसरे को देख रहे होंगे। ना कोई अपना लिबास मांगेगा, ना किसी को अपनी इज्जत का ख्याल होगा, क्योंकि उस दिन की हौलनाकी ने हर चीज़ भुला दी होगी। मैदान हश्र का मंजर। अल्लाह ताला तमाम मखलूक को एक वसी और हमवार मैदान में जमा फरमाएंगे, जिसे मैदान हश्र कहा जाता है। ये ज़मीन दुनिया की ज़मीन जैसी नहीं होगी, बल्कि बिल्कुल सफ़ेद, चिकनी और हमवार होगी, जैसे साफ़ की हुई चांदी। न वहाँ कोई साया होगा, न पहाड़, न दरख्त, न इमारतें। हर तरफ सिर्फ इंसान ही इंसान होंगे, अव्वलीन से लेकर आखिरी तक, बादशाह से लेकर फ़कीर तक, आलिम से लेकर जाहिल तक, नेक और बद सब एक साथ। सब एक ही सफ़ में खड़े होंगे, सब की नज़रें झुकी होंगी, सब दिल ही दिल में खौफ से लरज़ रहे होंगे। सूरज का करीब होना। उस दिन सूरज को आम दिनों की तरह आसमान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि अल्लाह ताला सूरज को इतना करीब कर देंगे कि वो सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। उसकी गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लोगों के पसीने बहने लगेंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक और किसी बदबख्त का पसीना मुंह तक पहुंच जाएगा। लोग घुटन महसूस करेंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ज़बानें सूख जाएंगी और दिल घबराहट से फटने लगेंगे। 7 किस्म के खुशनसीब लोग। इसी मैदान में कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देंगे, जब किसी और को कोई साया नसीब ना होगा। इनमें शामिल होंगे आदिल हुक्मरान, वो नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करे, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा रहे, वो 2 अफराद जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करें,
وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، وہ شخص جو گناہ کا موقع پا کر اللہ کے خوف سے رک جائے، وہ شخص جو صدقہ دے اور چھپا کر دے۔ یہ لوگ اس ہولناک دن میں بھی سکون محسوس کریں گے، جبکہ باقی لوگ پریشان ہوں گے۔ لوگوں کی فریاد اور سفارش کی تلاش۔ شدت گرمی اور خوف سے لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو کسی سے سفارش کروائیں تاکہ حساب جلد شروع ہو اور ہمیں اس عذاب سے نجات ملے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، مگر ہر نبی یہی کہیں گے کہ آج میں خود اپنی فکر میں ہوں۔ آخرکار لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے اور حساب کا آغاز ہوگا۔ اعمال ناموں کی تقسیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اعمال نامے لے کر آئیں گے۔ ہر انسان کو اس کا مکمل ریکارڈ دیا جائے گا، جس میں اس کی زندگی کا ہر عمل لکھا ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا، چھپا ہوا ہو یا ظاہر، نیت ہو یا عمل، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہوگی۔ دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ۔ جن خوش نصیب لوگوں کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ملے گا۔ یہ لوگ جنت کی طرف بڑھنے لگیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، دل مطمئن ہوں گے، اور جن بد نصیبوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ چیخ اٹھیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ یہ لوگ حسرت سے روئیں گے، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عدل الہی۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، نہ کسی نیکی کو کم کیا جائے گا، نہ کسی گناہ کو نظر انداز کیا جائے گا۔ ماں بیٹے سے، بھائی بھائی سے، شوہر بیوی سے الگ ہو جائے گا۔ ہر شخص صرف اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میزان اعمال، نیکیوں اور گناہوں کا تول، حوض کوثر، پل صراط۔ جب اعمال نامے تقسیم ہو جائیں گے اور ہر انسان اپنا انجام دیکھ کر خوف یا خوشی میں مبتلا ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے میزان قائم کی جائے گی۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں عدل الہی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ میزان، ترازو کا قائم ہونا۔ میزان کوئی عام ترازو نہیں ہوگی، بلکہ ایسی عظیم و شان ترازو ہوگی جس کے پلڑے آسمان و زمین کے درمیان ہوں گے۔ اس میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، نمازیں، روزے، صدقات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا، ظلم سے بچنا، اور دوسری طرف جھوٹ، غیبت، ظلم، تکبر، نافرمانی، بے حیائی۔ ہر چھوٹا بڑا عمل، حتیٰ کہ دل کی نیت بھی وزن رکھتی ہوگی۔ قرآن میں فرمایا گیا، جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خسارے میں ہوگا۔ نیکیوں کا وزن۔ بعض لوگوں کی نیکیاں اتنی بھاری ہوں گی کہ پلڑا جھک جائے گا، فرشتے خوشخبری دیں گے اور ان کے چہرے نور سے چمک اٹھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، حلال کمائی اختیار کی، صبر کیا، تکلیفوں میں شکر ادا کیا۔ یہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ گناہوں کا پلڑا بھاری ہونا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، آنکھوں میں خوف ہوگا، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، اے اللہ ہمیں ایک اور موقع دے دے، مگر اب موقع ختم ہو چکا ہوگا۔ حوض کوثر۔ میزان کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائیں گے، جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ حوض دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، خوشبو میں مشک سے بہتر، اس کے برتن آسمان کے ستاروں جتنے ہوں گے۔ جو خوش نصیب مسلمان اس حوض سے ایک گھونٹ پی لے گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے اور فرمائیں گے، یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، مگر افسوس کچھ لوگوں کو فرشتے پیچھے ہٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں کیں۔ پل صراط کا منظر۔ اس کے بعد سب سے نازک اور خوفناک مرحلہ آئے گا، پل صراط۔ یہ پل جہنم کے اوپر نصب ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، شعلے لپک رہے ہوں گے، خوفناک آوازیں آ رہی ہوں گی۔ ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ ایمان اور اعمال کے مطابق گزرنا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پل صراط سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی چلتے ہوئے، کوئی رینگتے ہوئے، اور کچھ لوگ پھسل جائیں گے، جہنم میں گر پڑیں گے۔ پل پر کانٹے اور ہکس ہوں گے جو لوگوں کو پکڑیں گے۔ جس کے اعمال کمزور ہوں گے وہ رک جائے گا یا گر جائے گا۔ مومنوں کی دعا۔ مومن اس وقت دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ گزار دے، ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائیں گے وہ کامیابی سے پل پار کر جائے گا۔ جہنم کی جھلک۔ جو لوگ گر جائیں گے وہ جہنم کی آگ میں چیخیں گے، آگ انہیں لپیٹے گی، فرشتے سختی سے پیش آئیں گے اور وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں نیکی کی ہوتی۔ جہنم کا منظر، عذاب کی قسمیں، جہنمیوں کی فریاد، حسرت و پچھتاوا۔ جب پل صراط پر کچھ لوگ پھسل کر نیچے گر جائیں گے تو وہ سیدھے جہنم میں جا گریں گے۔ یہ وہ مقام ہوگا جس کے بارے میں دنیا میں بار بار خبردار کیا گیا،
مگر بہت سے لوگوں نے مذاق سمجھا، نظر انداز کیا یا بھلا دیا۔ جہنم کا پہلا منظر۔ جہنم کو جب لایا جائے گا تو اس کے ساتھ 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ جہنم اس قدر خوفناک ہوگی کہ اس کی آواز سن کر دل کانپ اٹھیں گے۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ جب جہنم کو دور سے دیکھا جائے گا تو وہ غصے سے چیخ رہی ہوگی۔ اس کی آگ عام آگ نہیں ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید، سیاہ، بھڑکتی ہوئی، چہرے جلا دینے والی، دلوں تک پہنچنے والی۔ جہنم کی آگ کی کیفیت۔ جہنم کی آگ صرف جسم کو نہیں جلائے گی، بلکہ کھال جل جائے گی، پھر نئی کھال دی جائے گی، ہڈیاں جلیں گی، آنکھیں پگھل جائیں گی، دل سینے میں کھولتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم نئی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یہ عذاب ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ جہنم کے کھانے اور پینے۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا زقوم، ایک ایسا درخت جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا، کانٹوں والا، بدبودار۔ اس کا پھل شیطانوں کے سروں جیسا ہوگا۔ پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، پیپ، خون ملا ہوا مایا۔ جب وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی۔ جہنمیوں کی فریاد۔ جہنم میں گرنے والے لوگ چیخیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، ہم اب نیک عمل کریں گے۔ مگر جواب ملے گا کہ اگر تم واپس بھیج دیے جاؤ تب بھی وہی کرو گے جو پہلے کرتے تھے۔ وہ جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے، اے مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا عذاب ختم کر دے۔ مالک جواب دے گا، تم یہیں رہو گے۔ حسرت اور ندامت۔ جہنمی ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ کمزور کہیں گے کہ طاقتوروں نے ہمیں گمراہ کیا۔ پیروکار کہیں گے، ہم نے تو تمہاری بات مانی تھی، مگر اب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھ کاٹیں گے، دانت پیسیں گے، چیخیں گے، کاش ہم نے رسول کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جہنم کے طبقات۔ جہنم کے مختلف درجے ہوں گے۔ سب سے نچلا درجہ منافقوں کے لیے، اس سے اوپر کافروں کے لیے، پھر ظالموں، فاسقوں، نافرمانوں کے لیے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق عذاب پائے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اللہ کا عدل۔ یہ سب کچھ ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل ہوگا۔ ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا۔ کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، مگر کوئی بچ بھی نہیں سکے گا جس نے نافرمانی کی ہوگی۔ جہنم کے شعلے بلند ہوں گے، فرشتے سخت ہوں گے، رحم کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ جنت کا منظر، کامیاب لوگ، نعمتیں، اللہ کا دیدار، ہمیشہ کی زندگی۔ جب پل صراط سے کامیابی کے ساتھ گزرنے والے لوگ جہنم سے بچ نکلیں گے تو وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچیں گے جسے جنت کے دروازوں سے پہلے کا مقام کہا جاتا ہے۔ وہاں ان کے دلوں سے تمام کینے، حسد، رنجشیں اور دنیا کی تھکن نکال دی جائے گی تاکہ وہ پاک دل کے ساتھ جنت میں داخل ہوں۔ جنت کے دروازے۔ جنت کے 8 عظیم دروازے ہوں گے، ہر دروازہ خاص نیکی والوں کے لیے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک دروازہ، روزہ داروں کے لیے باب الریان، صدقہ دینے والوں کے لیے ایک دروازہ، جہاد اور صبر کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ۔ فرشتے جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور خوشی سے کہیں گے، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، بس کیا ہی اچھا انجام ہے۔ جنت میں داخلہ۔ جیسے ہی مومن جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، دل مکمل مطمئن ہوں گے، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی تھکن۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے بعد نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جنت کی زمین اور محل۔ جنت کی زمین مشک اور زعفران کی ہوگی، کنکریاں موتیوں کی ہوں گی، مٹی خوشبودار ہوگی۔ جنت میں ایسے محل ہوں گے، سونے کے، چاندی کے، موتیوں اور یاقوت کے۔ ان محلوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور ان کے درمیان نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت کی نہریں۔ جنت میں 4 مشہور نہریں ہوں گی۔ دودھ کی نہر جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، شہد کی نہر، صاف پانی کی نہر، شراب طہور کی نہر جس میں نشہ نہ ہوگا۔ جہاں چاہیں گے نہریں وہاں بہنے لگیں گی۔ جنت کا کھانا اور لباس۔ جنتیوں کو وہی کھانا ملے گا جو وہ چاہیں گے، پھل درختوں سے خود جھک جائیں گے، نہ بھوک ہوگی نہ پیاس۔ لباس ریشم اور دیبا کا، سونے اور چاندی کے کنکن، خوشبو ایسی کہ پوری جنت مہک اٹھے۔ جنت میں رشتے اور خوشی۔ جنت میں والدین، بیوی، بچے سب اکٹھے ہوں گے اگر ایمان والے ہوں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی حسد نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ ہر وقت صرف خوشی، مسکراہٹ اور سکون ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تم اور کچھ چاہتے ہو؟ جنتی کہیں گے، یا اللہ آپ نے ہمیں جنت دی، جہنم سے بچایا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ تب اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹا دیں گے اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس لمحے کی لذت ایسی ہوگی کہ جنت کی تمام نعمتیں بھی اس کے سامنے کم لگیں گی۔ ہمیشہ کی زندگی۔ پھر اعلان ہوگا، اب نہ موت ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ جدائی، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں، سوائے ان پر جن پر اللہ رحم فرمائے۔ آخری اعلان۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔
یہ وہ کامیابی ہوگی جس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ ہمارا واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو پلیز اسلامک چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہو۔ ہم ایسی ویڈیو بناتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک ہر ویڈیو پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔